ताहिर गोरा स्पेस में ताहिर गोरा स्टूडियो के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ इस्लामाबाद से हमारी एक बहुत ही मोहतरम सहाफ़ी दोस्त जिनको आप अक्सर हमारे चैनल पे भी और उनके चैनल पे भी और दुनिया भर के चैनल पे आप उनको देखते रहते हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आरजू काज़मी साहिबा को। आरजू वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान में बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं और पाकिस्तान से बाहर जो सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अभी SCO की कॉन्फ्रेंस है, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शिरकत की और बहुत इमोशनल थे जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। फिर मलका एलिज़ाबेथ सेकंड की फ्यूनरल पे वो गए तो अपने भाई से भी मिले, चूँकि उनके भाई भी इंग्लैंड में हैं, वहाँ उनकी कुछ बातचीत हुई और अब वो न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं, जहाँ वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मज़े की बात ये है कि मैंने जो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों के जो PTI के सपोर्टर हैं, उनके देखे हैं पोस्टर कि जी चलो चलो यूनाइटेड असम्बली चलो, मोदी कोट अनकोट मोदी फाशिस्ट को भी रोको और पाकिस्तान के चोर हुक्मरानों को भी रोको। तो मुझे यूं लगा कि PTI के लिए अब इंडिया के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि इमरान खान तो इंडिया के हुक्मरानों का आजकल बहुत यानी तारीफी चर्चा करते हैं। तो ये क्या सूरत हाल आपको पाकिस्तान में बैठे हुए नजर आती है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया और बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। असल में इमरान खान साहब थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। बीच में ये बात भी हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ या कह लीजिए कि अब बाजवा साहब के साथ जो है उनकी सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी, मगर उसका कोई खास रिजल्ट नजर नहीं आया। और ये बात उनके अपने ही जो फेवरेट मीडिया के लोग हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं उन्होंने ही डिस्क्लोज किया था, लेकिन उसके बाद लग यही रहा है कि बात कुछ बनी नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ने दोबारा से वही अपना रवैया जो है वापस वो ले आए हैं और जिस तरह से आजकल उनकी जो भी पॉलिटिकल रैली होती है उसमें दोबारा से वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और इस किस्म की बातें दोबारा उन्होंने करनी शुरू कर दी है। साथ साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी एक सिलसिला चला रखा है और वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। और ये गवर्नमेंट जो है ये तो उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं कर सकती और दोबारा से बार बार वो इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। और जाहिर है जो उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान से बाहर हैं उनका भी कुछ इसी किस्म का रवैया है। और अभी जो जैसे आपने खुद भी बताया कि उनका कहना है कि जी ना तो वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना तो उनको आने देंगे और उनको कोई बात करने देंगे और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। तो अब वो कंफ्यूज है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें और किस तरह से एक मीडिया टेंशन लेके रखें। क्योंकि अगर ये खामोश बैठ गए, साइड पे बैठ गए और मीडिया ने इनको दिखाना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली लोग भी भूल जाएंगे। वरना इस वक्त सिचुएशन तो इतनी फ्लड की खराब है कि खान साहब को थोड़ी सी बात उस पर भी करनी चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। जी, आपने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे और जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान के यानी अपने ही मुल्क के हुक्मरानों को भारत के हुक्मरान के साथ इक्वेट करते हुए फाशिस्ट कह रहे हैं, जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी नहीं कहना चाहिए। एक डिप्लोमेटिक एक अर्जेंसी होती है, डिप्लोमेटिक नीड होती है, मगर उनको ये बात समझ नहीं आती। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, इमरान खान हमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड जिसको कहना चाहिए बहुत डेस्परेट नजर आते हैं, कि जैसे उनका ख्याल था कि वो प्रेशर बनाएंगे और इस तरह का प्रेशर बनाएंगे कि बिल आखिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को मजबूर कर देंगे कि वो जल्द इलेक्शन कर दें। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान आर्मी भी अपने ही जो उनके कंपल्शंस हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उनके मुताबिक चल रही है। तो इमरान खान को लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई। ये आप और मैं जानते हैं कि पॉपुलैरिटी हमेशा नहीं रहा करती, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो वाकई इतने पॉपुलर इस वक्त हैं पाकिस्तान में कि अगर इलेक्शन हो जाए तो वो जीत जाएंगे?
سر ایسا لگتا نہیں، پہلے ضرور تھا جب عمران خان آئے تھے 2018 میں، تب وہ واقعی میں بہت زیادہ پاپولر تھے، اور جس طرح کے وعدے انہوں نے کیے تھے، کبھی 100 days بتاتے تھے کہ اس میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کبھی لوگوں کو گھروں کا انہوں نے بتایا کہ کتنے لاکھ وہ گھر بنا دیں گے، کتنے کروڑ نوکریاں دے دیں گے، نہ صرف وہ بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے تھے. اس وقت لوگوں کو ضرور امید ایک ہو گئی تھی عمران خان سے کہ ایسا کچھ یہ چمتکار دکھا دیں گے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا ہو نہیں پایا، الٹا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنے زیادہ عمران خان کے پاس سپورٹ ہے. تھوڑی بہت تو ہر ایک کے پاس ہی رہتی ہے، چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بھی کچھ اوورسیز پاکستانیز ابھی بھی رہ گئے ہیں جو اس قسم کی سٹیٹمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، مسلسل بھارت کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی. ورنہ اگر ڈپلومیٹک لینگویج کو آپ کہیں تو جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی وہ انڈیا کے خلاف بات کرتے تھے. ان کے پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے آفس میں بیٹھ گیا ہے، اور اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے جو کہ نہیں کرنے چاہیے. چاہے جتنا مرضی آپ کے آپس میں نہ بنتی ہو، لیکن ایک لینگویج جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں. مگر ایسا عمران خان نے نہیں کیا تھا، اور ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹرز بھی کچھ اسی قسم کا بیہیویئر دکھا رہے ہیں. تو عمران خان کے جتنی فین فالوئنگ ہے وہ بہرحال اتنی نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے اچانک سے لے جا کر اور پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دے. ابھی وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو بولنا شروع ہو گئے ہیں. ریسنٹلی بھی انہوں نے دوبارہ سے، جیسے میں نے کہا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کر کے بات کی، اور لوگوں کو کہا کہ جی وہ فون کالز جاتی ہیں اور دھمکیوں کی کالز جاتی ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں. اگر عمران خان نہیں ڈرتے تو پھر عمران خان نام لیں، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے، وہ صاف صاف نام لیں. اور دوسری بات یہ کہ بالکل کالز جاتی ہیں، اور ابھی کی نہیں برسوں سے جاتی ہیں، جرنلسٹ کو بھی جاتی ہیں اور پولیٹیشنز کو بھی جاتی ہیں. بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ روکا جاتا ہے بات کرنے سے اور کچھ بھی کہنے سے. تو جب عمران خان آئے تھے تو عمران خان تو خود بھی انہی لوگوں کی پروڈکٹ ہے. عمران خان کون سا ووٹنگ کے ذریعے آئے یا لوگ لے کر آئے ہیں، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لائی تھی اور اسی نے بٹھا دیا تھا، کیونکہ پچھلی 2 گورنمنٹ سے وہ اتنے خوش نہیں تھے. تو اب اگر ان کو ہٹایا گیا ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی ہے کسی شو میں کہ 2018 میں جب عمران خان آئے تھے تب بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ ان کو 4 سال کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ بات ان کو بتا دی ہے اور اس کو وہ ایگری بھی تھے. اب پہلے کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو 5 سال رہی ہو پاکستان میں اور ہٹی نہ ہو وقت سے پہلے؟ تو عمران خان کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر کیوں وہ اتنا پریشان ہے کہ ان کی گورنمنٹ پہلے چلی گئی، اور ایسا کیسے انہوں نے سوچ لیا کہ وہ 10 سال رہنے والے ہیں. کون سی گورنمنٹ یہاں پہ 10 سال رہی ہے؟ صرف ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے، کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو وہ ضرور 10-11 سال نکال لیتے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو جو بھی آتا ہے وہ 3 سال میں، 4 سال میں، 2.5 سال میں ایسے نکل جاتے ہیں. وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. جی آپ نے کہا کہ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا. ان کی حکومت بھی اپنی پاپولیرٹی گنوا بیٹھی تھی اور ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی، اور 3.25 سال بعد لیگلی، اگرچہ اس بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ لیگلی ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت سے باہر کیا گیا. تو عمران خان کا اب یہی دباؤ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون آتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی فکر نہ کریں، ان سے نپٹیں اور یہ سب کچھ کریں. تو یہ کیا مزید پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پریشر میں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور جو یہ چاہتے ہیں ایگزیکٹلی، یعنی الیکشن یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ہوں، آرمی چیف ان کی مرضی کا ہو، تو یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مانی جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا سر کہ یہ باتیں مانی جائیں گی، کیونکہ الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوگا. چاہے مطلب وہ کہا تو یہی گیا کہ نیکسٹ ایئر میں ہی ہوگا، ہو سکتا ہے اکتوبر سے نیکسٹ ایئر اکتوبر سے پہلے ہو جائے، تھوڑا سا ٹائم پہلے ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ابھی اسی سال ہو جائے تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. باقی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کسی قسم کے عمران خان کے پریشر میں ہے. الٹا عمران خان پریشر میں لگ رہے ہیں، جس طرح سے وہ شور مچا رہے ہیں، جس طرح سے بار بار وہ بات کر رہے ہیں، بار بار یو ٹرن لے لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا آرمی کو اور ہم تو کہیں گے بھی نہیں، اور کبھی ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور یقیناً کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، جو ان کو لوگ بتا رہے ہوں گے جو کہا جاتا ہے.
کہ فوج کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. ان میں کئی بار ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں خاص طور پہ ان کی فیملیز کو کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی سپورٹ سے بھی جو ہے وہ عمران خان بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں, ورنہ ابھی تک اس سے میرے خیال ہے جتنا عمران خان نے ابھی تک سب کچھ کہا ہے, اگر 20% کسی اور نے کہا ہوتا, کسی اور پولیٹیشین نے یا کسی جرنلسٹ نے, کسی عام شہری نے کہا ہوتا, تو وہ ابھی تک اٹھا کے ان کو لے گئے ہوتے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوتا. لیکن عمران خان کو کچھ کہا نہیں جا رہا ہے. عمران خان کو ایک طرح کی ڈھیل دی ہوئی ہے اور وہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور سر میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی ود یور پرمیشن, کہ یہاں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان پہ اٹیک ہو سکتا ہے, تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرے گی. اگر ایسا کچھ ہوا اور جو عمران خان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے وہ کسی نہ کسی ریلیجیس پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان مسلسل ریلیجن کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور طرح طرح کی غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ریلیجن کو لے کر, اور کبھی اپنے آپ کو پیغمبر بتاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے تھے, کبھی کوئی بات کرتے تو کچھ نہ کچھ وہ کہہ رہے ہیں. ہر اپنی پولیٹیکل ریلی میں وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کہ جو یہاں پہ ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی بھی اسی وجہ سے زیادہ ٹائٹ رکھی گئی ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے, ورنہ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور نئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی. جی آپ نے کہا کہ عمران خان کو اگر کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے تو ان کے اپنے جو ریلیجیس نیریٹو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. چلیے یہ تو سچویشن عمران خان کی. جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے, وہ آپ کو کتنی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے پاکستان کو جو فلڈز کا کرائسس ہے, جو اکنامک کرائسس ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے, وہ اس سے باہر نکالنے کے لیے؟ چونکہ اس گورنمنٹ کا تو یہی نیریٹو ہے کہ ہم اگلے برس الیکشن, جب الیکشن کا وقت پرابلی وہ اگست ہے, تو ہم تبھی کرائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ یہ رہ سکیں گے اگلے برس تک؟ سر لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ رہ جائیں گے نیکسٹ ایئر تک, اور عمران خان کو اگر کوئی ٹکر دے پائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ مریم نواز ہوں گی. بلاول بھٹو پہلے لگ رہے تھے کہ کافی کانفیڈنٹ ہے, لیکن اب مجھے وہ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں مریم نواز جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو عمران خان نے کی تھی. ابھی جیسے یہ یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو گئے ہیں, وہاں پہ جو میٹنگ چل رہی ہے ادھر بلاول بھٹو نے جا کے وہاں پر بھی جو ہے وہ اسلاموفوبیا اور اسی قسم کی باتیں کی ہیں. نہ انہوں نے فوڈ شارٹیج کی بات کی, نہ انہوں نے فلڈ کی بات کی, نہ کوئی اور بات کی کہ پاکستان میں کیا پرابلمز ہیں یا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کلائمیٹ چینج پہ. کسی قسم کی بات نہیں کی. وہاں پہ اسلاموفوبیا اور اس قسم کی باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں, جو کہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان لوگوں کو کوئی انٹرنیشنل ایشو اٹھانا چاہیے تھا, مطلب دنیا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا ڈسکس کریں. اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ آگے بھی میرے خیال ہے یہ کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ مگر ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات کا امکان ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا, جو کہ عمران خان صاحب تو کوشش کرتے رہے کہ ان کو کوئی مس کال ہی آ جائے, وہ بھی نہیں آئی. مگر یہ اگر اپنی ان میٹنگز کو, اپنے ان وزٹس کو جو ان کے چاہے چائنا میں ہو رہے ہوں, چاہے یورپ میں ہو رہے ہوں یا امریکہ میں, اگر یہ وہاں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے اپنا فوکس جو ہے وہ اس قسم کا رکھیں گے کہ کبھی کہیں گے اسلاموفوبیا ہو رہا ہے, کبھی کشمیر شروع کریں گے, تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کو اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا. جی آپ نے کہا کہ اگر پاکستان کی یہ سرکار بھی اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جن سے یہ سرکار بنی ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ریلیجیس کارڈز کھیلتی رہیں, بجائے پاکستان کے جو فلڈ کے ایشوز ہیں, جو اکنامک کرائسس ہیں, ان پہ بات کرنے کی بجائے اگر وہ اسلاموفوبیا پہ اپنی سکورنگ کرتے رہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ پاکستانیوں کو ہے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کی مجبوری ہے؟ عمران خان نے جس طرح کا ایکسٹریم ریلیجیس ریٹرک کھڑا کر دیا ہے, اس کے بعد ان کی بھی پولیٹیکل کمپلشن ہے کہ یہ بھی پھر ریلیجیس کارڈ پلے کریں. کیا آپ کو یہ ایک فیکٹر نظر نہیں آتا, یا کیا آپ سمجھتی ہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں سر, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ زیادہ تر ظاہر ہے یہ ڈکٹیشن لے کر گئے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے, اور سب جو پالیسی میکرز ہیں پاکستان میں ان سے.
تو اس لیے یہ جا کر وہی بات کرتے ہیں جو انہیں بتائی گئی ہوتی ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ سب کے سب اتنے ڈم ہیں کہ ہر کوئی جا کر یہ ایک ہی جیسی باتیں کرے گا، جبکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا کوئی رسپانس نہیں کر رہی ہے، دنیا بالکل لفٹ نہیں کرا رہی، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے یہی بات کرنی ہے، یہ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے فورن منسٹر بنے ہیں، یہ جس طرح سے پرائم منسٹر اس وقت بنے ہیں، وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو لایا گیا ہے۔ تو اب یہ کیونکہ عمران خان کچھ کر نہیں پا رہے تھے، عمران خان سے جو امیدیں تھیں اسٹیبلشمنٹ کو، اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے انہیں ریپلیس تو کرنا ہی تھا۔ مگر یہاں پہ بھی ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دم سے کشمیر ایشو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ایک دم سے اسلاموفوبیا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ورنہ 57 اسلامک کنٹریز ہے، کہیں اور سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ سعودی عرب نہیں بات کرتا، کوئی دوسری اسلامک کنٹری یو اے ای وغیرہ کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن پاکستان سے صرف یہ اسلاموفوبیا اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی کشمیر بھی کرتے ہیں، یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگ فلڈ میں لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، پوری دنیا سے یہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، کیونکہ اپنے پاس تو ہے نہیں، پہلے ہی نہیں تھا، اب تو اور برا حال ہے۔ ایسے ٹائم پہ ایک ایسا ایشو لے کے بات کرنا جس کا ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلاموفوبیا کرنے سے روٹیاں نہیں آئیں گی، لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، لوگوں کو میڈیسنز نہیں ملیں گی۔ اب جہاں پہ فلڈ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے فلڈ کا پانی، وہاں پہ لوگوں کو اب ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، بہت ساری بیماریاں وہاں پہ نکل آئی ہیں، لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ ان کو اس سے کوئی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا جو لوگ انہیں سکھا پڑھا کے بھیج رہے ہیں، جو انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے کیا بات کرنی ہے، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں بھی کہیں جا سکتی ہیں، یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، اور یہ اسی کا نقصان پاکستان آج اٹھا رہا ہے۔ مگر پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر میں تو نہ تو فلڈ کا پانی ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی اناج کی کمی ہے، شاید اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے کسی دوسرے کا احساس نہیں کر رہے۔ جی، ایک اور بڑی اہم بات ہے جو پاکستان میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ پاکستان میں فلڈز ہیں، تو اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو لندن جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے بھائی سے کیوں ملنے گئے، جبکہ پاکستان کامن ویلتھ کا حصہ ہے۔ تو کوئین ایلزابتھ سیکنڈ کے فیونرل پہ پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا جانا بنتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کیوں شہباز شریف ایون یو این او گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں تو فلڈ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ابھی اس سے پہلے وہ ازبکستان تاشکند میں تھے، جہاں ایس سی او کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو جو بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایفرٹ کرتی ہے یا جہاں کہیں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نریٹو کیوں اس طرح بنتا چلا جا رہا ہے؟ سر یہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ اپنے لیڈر کی بات سن لیں، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ چاہے فلڈ آئے، چاہے ارتھکوئک آئے، چاہے جو مرضی، چاہے جنگ چھڑ جائے، انہوں نے کہا ہر حال میں پولیٹیکل ریلیز ہوتی رہیں گی، اور وہ جہاں پہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں گے، پروٹیسٹ کرنا چاہیں گے یا لانگ مارچ، وہ چلتا رہے گا۔ تو اگر سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے لانگ مارچ ہو سکتے ہیں، پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ریلیز ہو سکتی ہیں، تو اگر دنیا میں جا کر کسی پرائم منسٹر نے پاکستان سے جا کے بات کرنی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اور بات ہے کہ جب وہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں، پبلک کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے یہ سارا ٹریول کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں جا کے اگر یہ مطلب کی بات نہیں کرتے اور اس کے بجائے یہ اسلاموفوبیا یا کشمیر کا راگ الاپ کے آ جاتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کا تو یہی کام ہے کہ وہ ان کو کرٹیسائز کریں گے، لیکن اگر انہیں کرٹیسائز کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو وہ اس بات پہ کرٹیسائز کریں کہ جو بات وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور ان کو اسلاموفوبیا اس کے بجائے پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور یہاں کے پرابلمز پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جی، ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو ہم سن رہے ہیں اور بڑا الارمنگ بھی ہے کہ پاکستان میں فلڈ کی جو صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہے، لیکن دنیا سے خاطر خواہ مدد نہیں مل رہی۔ اس پہ بہت سارے آرٹیکلز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، ڈیبیٹس بھی آ رہی ہیں، اور بی بی سی کے ایک آرٹیکل میں اس پہ ڈیبیٹ کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان پہ
دنیا 2-3 باتوں کی وجہ سے اس وقت توجہ نہیں دے رہی. ایک تو یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، دنیا کی توجہ ابھی تک ادھر ہے. دوسرا پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تیسرا وہ سمجھتے ہیں، ایون پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کام تو صرف اور صرف پیسے مانگنا ہے. اور اس بات کا اظہار پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی متعدد بار کیا. تو کیا یہ صورتحال آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایسی نظر آتی ہے؟ کسی حد تک تو کہا جا سکتا ہے، مگر بہت لوگ جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں. آپ نے جیسے ہو سکتا ہے نیوز دیکھی ہو کہ وہ جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں اینجلینا جولی، وہ بھی پاکستان کے وزٹ پر ہیں. سندھ میں دادو کے ایریا میں آج وہ میں نے دیکھا کہ ان کا وزٹ کروایا جا رہا تھا. اب ایک دم سے تو دنیا خزانوں کے منہ کھول نہیں دے گی کہ آئیں اور یہ لے جائیں، کیونکہ کئی بار بات ایسا بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب فنڈ کیا گیا تو وہ لوگوں پہ لگنے کے بجائے وہ فنڈ دوبارہ یا تو باہر چلا گیا دبئی میں، لندن میں یا کہیں. تو اس قسم کی باتیں تو ہر گورنمنٹ میں ہوتی رہی ہیں، اور گورنمنٹ کے علاوہ بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی یہ پیسہ کھا جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے، مگر ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہیں سے نہیں مل رہا. لیکن جو انہوں نے سوچ کے رکھا تھا کہ شاید ایک دم سے برسات ہو جائے گی ڈالرز کی، وہ البتہ نہیں ہوئی ہے. اور ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ لگا بھی رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر یا نہیں، اور اس کے بعد دیں. اس لیے کہ ایک ساتھ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پہلے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی فلڈ آیا تھا 2010 میں، اس سے پہلے ارتھ کوئک تھا، اور اسی قسم کی چیزیں. یہاں تک کہ ہم تو کووڈ کے زمانے میں بھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے کرپشن ہو چکی ہے، اور کووڈ کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے اس پہ بھی یہ لوگ کھا چکے ہیں پیسہ. بلکہ کہا تھا کہ جی ایک ایک پیشنٹ کے اوپر 25 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں دے پائے تھے. تو ظاہر ہے جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو کون یقین کرے گا اور کون اتنا کمفرٹیبل ہوگا کہ سب کچھ اٹھا کے دے دے. تو میرے خیال ہے جو لوگ بلیو کر رہے ہیں یا جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر $10 دیتے ہیں اس میں سے اگر یہ $8 کھا جاتے ہیں اور $2 لگا دیتے ہیں، تو وہ پہلے چیک کر رہے ہوں گے کہ وہ $2 بھی لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. تو اس کے بعد ہی ان کو آہستہ آہستہ کر کے فنڈز ملیں گے. جو ان کا خیال تھا کہ جو ان کا ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے سارے ایک انداز رہا ہے، کبھی ہم وار آف ٹیرر کے نام پہ پیسہ کھاتے ہیں، کبھی ہم فلڈ کے نام پہ مانگتے ہیں، کبھی ارتھ کوئک کے نام پہ مانگتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی پولیو کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے تھوڑا ان کو رسپانس سلو مل رہا ہے. جی، ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی یہ بات کہی کہ دنیا ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں منگتا کنٹری سمجھتی ہے، مانگنے والا کنٹری سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی کوشش کرنا ہوگی، ایفرٹس کرنا ہوگی کہ ہم سیلف ریلائنس کنٹری بن سکیں. اور اس کا پاتھ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ پاکستان کبھی عمل بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو اس سارے تناظر میں آپ آخر میں 2 باتیں جو آپ سے جاننا چاہیں گے، اس میں یہ بتائیے کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں مسٹر شہباز شریف اور ان کے اتحادی کہ وہ اگست تک وقت نکال جائیں گے، یا پھر ہمیں جو پاکستان سے دوسری طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی غالباً یہی کہا گیا جو پاکستان کے مبصرین کہتے ہیں کہ آپ بالکل نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈریں اور نہ عمران خان سے ڈریں، اور اگر حکومت جاتی ہے تو جاتی رہے. تو اس طرح کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اس کے تناظر میں جو شہباز شریف کا خواب ہے کہ ہم سیلف ریلائنس والا کوئی ملک بن سکیں، تو یہ دونوں باتیں کیسے ایک ساتھ چلتی نظر آ رہی ہیں؟ ایک طرف پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی اور دوسری طرف سیلف ریلائنس کا خواب. نہیں سر، مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، اس لیے کہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی چاہے وہ اپوزیشن ہو عمران خان کی پارٹی ہو، کبھی الٹے سیدھے کیسز بنائے جاتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ ٹیررزم ایکٹ کے ذریعے بھی عمران خان پہ کیس بنا دیا. تو وہ بات ہوتی ہے جب بھی یہ کسی قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگر آپ کبھی دیکھیں تو کبھی پاکستان کی بات نہیں کرتے، کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا کوئی اور پاکستان کی بات. یہ پورے ٹائم ان کے جتنے بھی منسٹرز آتے ہیں وہ بیٹھ کر صرف اور صرف عمران خان کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اب عمران خان نے یہ کہہ دیا، اب عمران خان نے وہ کہہ دیا، اب اس کے لوگوں نے یہ کہہ دیا، یا عمران خان کے ساتھی نے کچھ کہہ دیا. ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری ہمارے ایک انڈین دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں کوئی منسٹر جو ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے.
انڈیا میں اگر کسی نے بات کرنی بھی ہوتی ہے، ان کے اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ لوگ پورا دن، ہمارے منسٹر جو ہیں یہ پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کو کوئی کام دھندا ہی نہیں، کچھ نہیں کرنا ان کو. یہ سارا دن بیٹھ کر اور پریس کانفرنسز میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا اور ہمیں یہ کرنا ہے. یہ کام کس وقت کرتے ہیں؟ یہ ایک دن کی یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ ڈیلی ان کے منسٹرز یہی کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس تھی ان کے منسٹرز یہی کیا کرتے تھے کہ پورا دن ٹی وی پہ بیٹھتے تھے. تو وہ بڑے ہنس رہے تھے، وہ انڈیا سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے منسٹر سارے دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو ظاہر ہے جتنے دن یہ رہتے ہیں ان کا صرف فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ میڈیا میں آتے رہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جبکہ میڈیا میں آنے کا کام ان کا نہیں ہے. مگر سر یہی ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا، وہ آبویسلی نہیں ہے. ان کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کو. ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی جا سکتے ہیں. عمران خان کی بھی طرح طرح کی جو پولیٹیکل ریلیز چل رہی ہیں اس سے بھی یہ گھبرا رہے ہیں. اگر یہ گھبرا نہ رہے ہوتے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ اس قسم کے رسپانس نہیں دے رہے ہوتے ان کو جو یہ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کر پائیں گے. اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے میں یا 2 مہینے یا سمجھے اگر ایک بار 10 مہینے کی بھی اگر ان کی گورنمنٹ رہ گئی ہے تو ایسا کیا کر لینا ہے کہ جو پوری جب گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے وہ نہیں کر پاتی. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے صرف یہی ہے کہ جتنے میکسیمم ڈیز یہ ایز اے پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں یہ رہ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے. جہاں جاتے ہیں جتنا فنی قسم کی اسپیچز عمران خان کی ہوتی تھی اور ہم لوگ ہنسا کرتے تھے، کبھی جرمنی اور جاپان کے بارڈر مل رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، آلموسٹ اتنی ہی فنی اسپیچز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر بھی جو ہے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ تو کوئی کامیڈی ہو رہی ہے. تو ایک عجیب سا ماحول ہے یہاں پہ، نان سیریس سا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اسی قسم سے مجھے لگتا ہے چلتا رہے گا. اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ عام پبلک کو پتہ چلے کہ کتنے نالائق قسم کے پولیٹیشنز ہمارے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہر پارٹی میں موجود ہیں. جی بالکل. آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت جس پولیٹیکل جوکری کی آپ بات کر رہی ہیں جو اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں جاری ہے، اور جس طرح کی پولیٹیکل ٹرموائل کی صورتحال ہے، تو کیا آپ کو یہ سب کچھ اسی طرح چلتا اور دکھتا نظر آ رہا ہے، یا پھر اس میں کوئی بدلاؤ کی کوئی پاسبلٹی کہیں ہے، کوئی امید کی کرن ہے؟ نہیں سر، کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا، کوئی چینج نہیں آئے گا، یہی حال رہے گا. اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے فنڈز مانگتے رہیں گے. پہلے بھی کر رہے تھے، اب تو فلڈ بھی آ گیا ہے تو اب اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کر دے. ہر جگہ سے پیسے مانگیں گے. ہماری انڈسٹریز تو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی، فلڈ کے بعد اور بھی بیٹھ گئی ہیں. ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آٹا ہو یا چینی ہو یا کسی قسم کا بھی اناج ہو، وہ بھی اب سب کا سب تباہ ہو گئی ہیں وہ ساری فصلیں. تو پاکستان اس وقت بہت پیچھے، کئی سال پیچھے چلا گیا انفارچونیٹلی اس فلڈ کی وجہ سے. اگر گورنمنٹ کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں پائے گی، کیونکہ وہ جو عمران خان تو اس کو بھی ایک پازیٹیو اس میں لے رہے ہیں کہ جی جب یہ پانی اترے گا تو بڑی اچھی فصلیں ہوں گی. لیکن اس سے پہلے کیا، اور یہ کہ ساری فصلیں ہی تو نہیں ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی بہتری کی طرف جائے گا. ابھی سالوں لگیں گے اس کو کہ دوبارہ سے، اگر اس بیچ میں کچھ اور نہ ہو گیا تب جو ہے، اگر پورے فوکس یہ پاکستان پہ کریں اور سارا پیسہ یہاں لگائیں. بلکہ جو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، اگر وہ اپنے جو انہوں نے زمینیں لے رکھی ہیں، پلاٹس ان کو ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں یا کسی بھی ادارے کے، اگر وہ اپنے پلاٹ واپس کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو پیسہ باہر ہے، چاہے وہ عمران خان کا ہو یا نواز شریف کا ہو یا زرداری صاحب کا، کسی کا بھی، اس کو واپس لایا جائے. فوج کے جو لوگ پیسہ باہر لے گئے، چاہے وہ عاصم سلیم باجوہ ہو یا کوئی بھی، وہ سب کچھ جب واپس آ جائے گا تو میرے خیال ہے ان کو دنیا سے نہیں مانگنا پڑے گا، کیونکہ اپنا ہی پیسہ ہوگا. وہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی سے مانگا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے اپنا اپنا پیسہ جو ہے باہر ہی رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں سے مانگتے ہیں، جو اب لوگوں کی کافی حد تک جو ہے وہ باقی دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن آپ نے پیسہ باہر رکھنے کی بات کی، وہ شاید ہمیں اتنی بڑی اماؤنٹ نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے ڈے ٹو ڈے کے اخراجات چلا سکیں. اصل میں پاکستان کی جو آرگینک اکانومی ہے وہ کہیں پر بلٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. خیر یہ تو میرا تبصرہ ہے. بہت آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ کا
جو اب ارادہ ہے وہ صرف دھمکی ہے یا پریشر ہے یا یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ سر ہو سکتا ہے کہ ہو جائے لانگ مارچ، اس لیے کہ آگے موسم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور اکتوبر میں یہاں پہ جو سخت گرمی پڑ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی سپٹمبر کے اینڈ تک. تو عمران خان ایک شغل کے طور پہ میرے خیال ہے لانگ مارچ کر لیں گے، چاہے جہاں تک بھی جانے کی ان کو پرمیشن ملے، اور اس کے آگے وہ پہلے بھی اسی قسم کے تماشے کرتے رہے ہیں اور اسی سے وہ میڈیا میں اور سب جگہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ورنہ اگر وہ یہ بھی کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ ان کو تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیں گے. تو میرے خیال ہے لانگ مارچ ان کا ہو جائے گا. اب کہاں تک یہ پہنچ پاتے ہیں یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ انہیں کہاں تک جانے کی اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ آرزو کاظمی صاحبہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسلام آباد سے جو اس وقت وہاں کی ملکی سیاسی معاشی اور بحرانی صورتحال ہے اس سب پر روشنی ڈالی. ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ویورز بات چیت سن رہے تھے آرزو کاظمی صاحبہ کے اسلام آباد سے. انہوں نے ہمیں وہاں سے صورتحال بتائی جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ آرزو کاظمی صاحبہ کا یوٹیوب کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. ان کے بہت ہی وائبرنٹ شوز ہوتے ہیں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ شوز کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. میرے ذاتی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے.